बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। पाकिस्तान और दुनिया भर में सच कहने सच सुनने वालों को तारिक खान का सलाम। आज कश्मीर की बात करेंगे। आज का ये ख़ास व्लॉग मेरे कश्मीर के नाम। पाकिस्तान के 3 बड़े लीडरों ने आज कश्मीर में तकरीरें की हैं, आपको सुनवाऊँगा। पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री मियां मोहम्मद शरीफ नवाज़ लंदन से खरामा मुजफ्फराबाद पहुंचा है, तकरीर की है। कितनी जलालत समेटी है उसकी तकरीर से आपको अंदाज़ा हो गया होगा। आपने अगर देखी है, नहीं दिखी तो अभी मैं आपको दिखाता हूं। फिर पाकिस्तान की पंजाब की मुख्यमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री मियां शरीफ नवाज़ की पुत्री मरियम शरीफ नवाज़ ने भी अपना उल्लंघन करवाया है। कैसे उल्लंघन करवाया है वो भी आपको दिखाऊंगा। फिर पाकिस्तान का एक और, उसे ज़कूटा जिन कहें या आपकी मर्जी है जो कहें, या कशुकुमा, सिंध का कशुकुमा, लड़काना का मुजावर बिलावल भुट्टो कोटली में पहुंचा है और उसने कोटली में क्या जिल्लतें समेटी हैं, कितना जलील हुआ है, उसकी तकरीर आपको सुनवाऊंगा। और फिर कश्मीर के हकीकी नुमाइंदा उमर नज़ीर कश्मीरी ने रावलाकोट में गुज़श्ता रोज़ एक तकरीर की है, वो भी आपको सुनवाऊंगा। बहुत ख़ास व्लॉग होगा। इस व्लॉग को आपने ज़रूर मुकम्मल देखना है, और देखना ही नहीं है, ये आपकी आवाज़ है, मैं आपकी तर्जुमानी करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मेरी यूट्यूब फैमिली के मुस्तकिल हिस्सा बने। आपसे यह भी गुजारिश होगी कि बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि आप मेरे आने वाले व्लॉग्स के नोटिफिकेशन भी मौसूल करते रहें। मैं थैंकफुल भी हूँ अपने मोहब्बत करने वालों का, अपने उन दोस्तों का जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। तो अच्छा, एक मसला यहाँ पर यह होता है कि बाज़ दोस्त मुझे देखते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी फैमिली के मुस्तकिल हिस्सा बने। अपने कमेंट ज़रूर लिखा करें और कमेंट्स में अपना तारुफ लिखा करें ताकि मैं आपको पहचानूं। और अगर आपका कोई जेन्युइन मसला है तो आप कमेंट्स में मुझे लिख के भेजें। इंशाअल्लाह आप जहाँ से होंगे, आपका जो भी मसला होगा उस पर भी मैं बात ज़रूर करूँगा। आते हैं कश्मीर। कश्मीर के हवाले से ज़रा तारुफ में आपको ये भी बता दूं, कश्मीर कोई फुटबॉल नहीं है और न कश्मीरी फुटबॉल है कि एक तरफ से शरीफ नवाज़ ठोकर लगाए और बाल दूसरी तरफ जाए, और दूसरी तरफ से जरदारी या उसका बेटा ठोकर लगाए और बाल इधर आ जाए। कश्मीर कश्मीरियों का है, कश्मीरियों ने फैसला करना है कि कश्मीर में क्या होना है। जब कश्मीर, और दूसरी बात आपको यह भी बता दूं, मेरी कश्मीर में बड़े ताल्लुक़ हैं, बड़ी रिश्तेदारियां हैं। कश्मीरी पाकिस्तान के सबसे बाशऊर लोग हैं, ये बात ध्यान में रख लो। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे पंजाबियों, मेरे सिंधियों, मेरे बलोचियों, ये बात ध्यान में रखो। कश्मीर का लिटरेसी रेट भी बहुत अच्छा है। कश्मीर की फ़ीकस आमदनी पाकिस्तान में कश्मीरियों की सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले भी कश्मीरी हैं। सबसे ज़्यादा बैरून मुल्क से रेमिटेंसेस पाकिस्तान भेजने वाले भी कश्मीरी हैं। तो ऐसे में अगर आप ये कहें कि डुगडुगी बजा के कश्मीरियों को किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा लेंगे, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कश्मीरी जानते हैं और कश्मीरियों ने ऑलरेडी फैसला कर दिया हुआ है। और उमर नज़ीर कश्मीरी की जो मैं तकरीर आपको सुनाऊंगा उसमें आपको पता लग जाएगा कि कश्मीरियों का फैसला क्या है, और कश्मीर के पूरे हालात आपको समझ आ जाएंगे। सूत्रों के अनुसार खबर उड़ी थी कि कश्मीर में इलेक्शन होंगे 27 तारीख को। पोस्टपोन्ड हो गए, नहीं होंगे, हो ही नहीं सकते। तुम 27 तारीख को सिलेक्शन करना चाहते थे, सिलेक्शन कश्मीरियों ने होने नहीं देनी, और इलेक्शन, फेयर इलेक्शन तुम करवा नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे चेहरे इतने बेहुदा हैं। कश्मीर के मासूमों के हाथों तुम्हारे हाथ रंगे हुए हैं उनके खून से। तो इलेक्शन करवाने की, फेयर इलेक्शन कराने की तुम में हिम्मत नहीं, और सिलेक्शन करवाने के दरमियान में कश्मीर एक्शन कमेटी खड़ी है, वो तुम्हें ये करने नहीं देगी। फिर कश्मीर में थोड़े से लोग नहीं हैं। पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, और कश्मीर जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा वहाँ पर इंसान के पुत्र रहते हैं। एक गल भी सुन लो मेरे पंजाबियों, कश्मीर विच इंसान के पुत्र रहते हैं। ये कैसे हो सकता है कि उनकी मंशा के खिलाफ
ان کی مرضی کے بغیر کشمیر کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے. ہو یو، تم ہوتے کون ہو؟ بات اصل یہ ہوتی ہے یا اپنا کسے نو کر لے یا آپ کسے دا ہو بے لیا. تم نے کشمیر ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کا ڈھونک رچا کر بار بار دھوکہ دیا، اسے میدان میں تب اترنا پڑا. اور یہ کشمیر ایکشن کمیٹی میں عام عوام میں سے ہیں. عمر نذیر کشمیری ہو یا شوکت نواز میر ہو، یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ کیا آپ نے ان کا پہلے کبھی نام بھی سنا تھا؟ عام بچے ہیں ہمارے، بہادر بچے ہیں، فہم و فراست رکھنے والے ہمارے یہ بچے ہیں. وہ اتنے بڑے ہیرو بنے ایسے ہیں کہ تم اتنے ظالم ہو، تم اتنے بے غیرت ہو، تم اتنے گھٹیا اور غلیظ ہو. وہ 12 سیٹیں ہیں، کشمیری چاہتے ہیں، نہ بند کرو ان سیٹوں کو. اس میں مسئلہ کیا ہے؟ ان 12 سیٹوں کو لے کے تم بارگیننگ کرتے ہو اور منوپلی ہوتی ہے، اور یہ بکواس جمہوریت کے نام پہ تم ایسے گندے بیہودہ کھیل کھیلتے رہے ہو. ہر سال بعد ادھر سے کھینچو ادھر، اس کو کھینچو ادھر، اس کو وزیر اعظم بناؤ، اس کو بناؤ. ایک لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے. اچھا، پاکستان کا پردھان منتری آغاز کرتے ہیں اس سے ذرا. میاں محمد شریف نواز مظفر آباد میں اس نے تقریر کی ہے، اور تقریر کیا کی ہے، اللہ معاف کرے، ایک تماشا کیا ہے. کہتا ہے میں جھوٹ نہیں بولتا، سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے. وہ کیا کہا ہے؟ کہتا ہے جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا کہ سچ بولو. جی ہاں، یہ رات اندوری کا ہے نا، جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا سچ. یہ وہ جھوٹا ہے اور جھوٹوں سے کہتا ہے سچ بولو. سنیں ذرا کیسے جھوٹ بول رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں. انشاءاللہ اس کو تکمیل کر کے رہیں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ نواز شریف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو کہتا ہے اس کو پورا کرتا ہے. وقت بہت کم ہے اور بارش میں آپ کیچڑ میں کھڑے ہیں، کیچڑ میں. 10 منٹ کی تقریر کی ہے. یہ آخری صرف ایک جملہ میں آپ کو کہا ہے، سنوایا ہے. باقی تقریر آپ مکمل سن لیں. کتنا ذلیل ہوا ہے. میں نے آپ کو اس کی ضلالت کی مکمل فلم نہیں دکھانی. یہ اس کے آخری لفظ تھے. اس کے بعد آپ اسی کی پتری پنجاب کی مکھی منتری مریم نواز کا جو النگھن ہوا ہے وہ بھی آپ کو سنواتا ہوں. اچھا، یہاں پر اس نے آج کل گرمی ہے، میرے ادھر آج سردی ہو گئی ہے، لیکن سردی نہیں ہوئی. یہ دیکھ لیں، میں نے گرمیوں والا ہی لباس پہنا ہوا ہے. کشمیر میں گرمی ہے لیکن اس نے اتنا موٹا وہ ڈریس پہنا ہوا ہے، مریم نے بھی اور اس نے بھی. تو میں نے سوچا یہ کیا پہنا ہوا ہے، تو انہوں نے بلٹ پروف. عوام سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں، کشمیر ایکشن کمیٹی سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں، اتنے. ایک تو مظفر آباد کا کرکٹ اسٹیڈیم ہے، کالج گراؤنڈ، یونیورسٹی گراؤنڈ ہے، بہت بڑا گراؤنڈ ہے، وہاں تقریر کر لیتے. انہوں نے تقریر کی ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ جدھر مزار بنا ہوا ہے لال قلندر، کیا نام ہے اس کا، جھولے لال قلندر کا مزار ہے کہ کیا نام ہے، اس کے مزار کے ساتھ آگے ایک چھوٹی سی جنازہ گاہ ہے جس میں 500-700 لوگ جنازہ پڑھ سکتے ہیں. انہیں پتا تھا لوگ نہیں آئیں گے، اور یہ 500-700 لوگ ان کو کہتے ہیں 5-5 ہزار روپیہ دیہڑیاں دے کر. منسیرا سے سفتر کچھ لے کے گیا ہے، ادھر مری کے ایریا سے مرتضی عباسی کیا کہتے ہیں اس کو، وہ لے کے گیا ہے. اور کے پی کے سے اور پنجاب کے پنڈی سے کچھ لوگ 5-5 ہزار روپیہ اور گاڑیاں لے کے ان کو بھیجا گیا ہے. تو اس طرح سے انہوں نے 1000-1500 لوگ پورے کیے ہیں. وہ بھی نہیں ہے. اور وہاں پر سٹیج جو بنایا ہے، سٹیج بنا کے آگے بہت سی جگہ سپیس چھوڑا ہے کہ کوئی ہمارے منہ پہ تھوک نہ دے، لوگ ہمارے اوپر تھوک نہ دیں. اتنا عوام سے ڈر. لعنت ہے تمہاری. وہ لیڈر ہوتا ہے کہ دیکھیں، لیڈر اپنے عوام کو بچاتا ہے، اپنی جان لوٹا دیتا ہے. یہ وہ بے غیرت نسل ہے، یہ وہ گھٹیا اور حرام خور نسل ہے کہ عوام کو ماریں گے، اپنے آپ کو بچائیں گے. لیڈر عوام کو بچاتا ہے، خود جان دیتا ہے. یہ وہ بے غیرت نسل ہیں. عوام پر بلوچیوں کو مارو، پٹھانوں کو مارو، کشمیریوں کو مارو، گلگتیوں بلتستانیوں کو مارو، ہر طرف سے اپنے ملک کے. ایسا تماشا پاکستان میں لگا ہوا ہے. عمران خان کے دور میں یہ سارے تماشے اس نے بند کیے. یہ ہے عمران خان کا جرم. عمران خان سے پہلے نواز شریف تھا،
اس زمانے بھی اب تو بہت ہی زیادہ ہو گئی ہے، دہشت گردی عروج پر تھی. اس سے پہلے زرداری تھا، اس سے پہلے مشرف تھا، اس سے پہلے نواز تھا، اس سے پہلے بینظیر تھی، اس سے پہلے نواز تھا، پھر بینظیر تھی. 88 سے جب سے یہ بغیرت حرام خور آئے ہیں، انہوں نے ملک کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. انہوں نے پاکستان کو، یہ وہ بغیرت ہیں. بیچ میں صرف 2 سال کے لیے عمران خان آیا ہے. بلوچستان بالکل پرامن تھا، کراچی بالکل پیسفل تھا، KPK میں بالکل اس کا کیا ایبسولوٹلی ناٹ. وہ لوگ جو پاکستان کو برباد کرنے والی عالمی استعماری قوتیں ہیں، عمران خان نے ان کو ایبسولوٹلی ناٹ کر دیا. ملک میں امن ہو گیا. انہوں نے اس کے آگے جا کے سر جھکا دیا ان بغیرتوں نے. تو پاکستان امن کی جگہ دوبارہ اس وقت دہشت گردی جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہے. اور محب الوطن لوگ جو ہیں، جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، خدا کی قسم خون کے آنسو ہوتے ہیں. چلیں آگے بڑھتے ہیں. اچھا، میرا پچھلا ولاگ دیکھیے گا. یہ مریم کے حوالے سے میں نے پچھلا ولاگ ہے، اس میں مریم اور بلاول لمبا ولاگ ہے. تو میرا جو گزشتہ ولاگ ہے وہ ضرور دیکھیے گا. باقی بھی آپ کے اپنی مرضی کے موضوعات پر آپ کو میرے پچھلے ولاگز آپ دیکھا کریں ضرور. یہ نہیں ہے کہ اسی ولاگ کو دیکھیں، میرے پچھلے ولاگ بھی بڑے خاص ہیں. میرا ہر ولاگ انشاءاللہ آپ کو خاص نظر آئے گا، اس میں سچ نظر آئے گا. تو آپ سے یہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ میرے جو گزشتہ ولاگز ہیں ان کے ٹائٹل پڑھ لیں. جو آپ کا پسندیدہ موضوع ہے وہ آپ دیکھیں. مریم کے حوالے سے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ مریم کیا ہے، تو میرا جو لاسٹ ولاگ ہے، اس سے پہلے کا جو ولاگ ہے وہ ضرور دیکھیے. اب مظفر آباد میں مریم نے بھی کچھ بکواسات کی ہیں. کیا کی ہیں ذرا سنیے. دل کی گہرائیوں سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. سلام، میرا سلام قبول کریں اور میرا شکریہ قبول کریں. مریم کو میں کہوں گا کہ ذرا تفصیل کے ساتھ بتائیں کہ یہ کیا کر رہی ہیں، اور اس کی کاپی یہاں پہ ہونی چاہیے. مظفر آباد میں جو کچھ لاہور پنجاب میں کر رہی ہے نا، کشمیریوں کہہ رہا ہے، وہ کہتی ہے. میں نے پچھلے ولاگ میں کہا ہے کہ حرامی اور حلالی میں فرق یہ ہوتا ہے. حرامی کا جو ہوتا ہے اس کے بہت سارے باپ ہو سکتے ہیں، حلالی کا تو ایک باپ ہوتا ہے. مریم کشمیر میں کشمیر کی بیٹی، پٹھانوں میں پٹھانوں کی بیٹی، بلوچستان میں بلوچوں کی بیٹی، سندھ میں سندھیوں کی بیٹی. خود وہ کہتی ہے میں تمہاری اب اتنے باپوں کی بیٹی اب ہو نہیں سکتی. باقی تو شاکر آپ سے آنا ہے. آگے یہ کہہ رہا ہے کہ مریم کو، میرے کشمیریوں، تم چاہتے ہو کہ مریم جو کر رہی ہے پنجاب میں وہ گل کشمیر میں بھی کھلائے جائیں. کشمیر تو کیا کہتے ہیں، یاران سخن کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی. سنیں کشمیریوں یہ کیا گل کھلاتی ہے، ذرا سنیں. پوری کاپی یہاں پہ ہونی چاہیے. اور یہ بھی بتائیں کہ مظفر نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں آج میں آپ کو یہ بڑا سب سے آگے ذرا مریم کی اس کو الٹ دو. یہ مریم آ گئی ہے. ٹھیک ہے، ذرا میں آپ سے میں آپ کو ذرا تقریر شروع سے مریم آغاز کہاں سے کرے گی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ مریم کہاں سے. 1 منٹ ذرا ٹھہریے گا، میں مریم کی وہ ذرا نکالوں نا یار. آ گئی ہے، اب سنیں ذرا. مریم آ رہی ہے، پہلے گانے گا رہی ہے. یہ کہتے ہیں کہ گانے گاتے ہیں اور فلاں دوسری جماعتوں کے حوالے سے. یہاں پر یہ پنجاب سے خواتین لائے ہیں اور وہ جو حرکات کر رہی ہیں. اب میں کچھ نہیں کہتا یار. اب آپ مریم کو سنیں. مظفر آباد کی فضاؤں کو سلام. مظفر آباد کے عوام کو، میرے بھائیوں کو، وہ میری بہنیں، مائیں، بیٹیاں کھڑی ہیں. اچھا، میں آپ کہتے ہیں میں ہمیشہ آپ کو اداس کرنے والے ولاگ بناتا ہوں، میں آپ کو مثبت نہیں دکھاتا. آج میں آپ کو ہنساؤں گا بھی. آپ ہنسیں، یہ آپ دیکھیں میری تو ہنسی چھوٹ رہی ہے. آپ مریم کی سپیچ دیکھیں گے تو ہنسی تو آپ کو بھی آئے گی. اب سنیں آگے اس کی ایکٹنگ، اس کی فنکاریاں. اپنے ناخن دکھا رہی ہے. یہ گھڑی میرے خیال میں نہیں خریدی ہے، اپنی گھڑی کو ایسے کر کے دکھا رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. استغفار بھی ساتھ پڑھیں. آگے سنیں. بزرگوں کو میرا سلام. کشمیر کی وادی کے شہیدوں کو میرا سلام. آپ یقین کریں 500 لوگ ہیں.
کوئی بھی نہیں ہے, 500 بھی نہیں ہے, 200-300 عورتیں ہیں اور 200-300 مرد. ہو یہ مظفر آباد میں مہمان بن کر نہیں آئی. کشمیر میرا ہے, یہ وادیاں میری ہیں, یہ کشمیری بہن بھائی بزرگ مائیں بہنیں میری ہیں, یہ آزاد جموں کشمیر میرا ہے, یہ میرا خاندان ہے, یہ میرا گھر ہے, یہ سب میرے خاندان کے افراد ہیں. چلے یہاں بات ختم کرتے ہیں, کیونکہ اس سے آگے اس نے اب عمران خان کو گالیاں دینی ہیں. تو اب آپ سنتے ہی رہتے ہیں, آگے اس کی تقریر کا 2 ہی ایسے ہوتے ہیں. پہلے ایسے میں یہ کہتی ہے کہ آپ کو سلام اور میں آپ کی بیٹی ہوں, سب کی بیٹی ہے, یہ سانجھی بیٹی ہے. پنجاب میں جاتی ہے, سب دی ماں سب دی نانی بھی بن جاتی ہے. یہاں پر آگے اور اس کے بعد اس کی تقریر کیا ہوتی ہے, عمران خان کو 5 منٹ گالیاں, اس نے 10 منٹ تقریر کرنی ہے. 5 منٹ عمران خان کو گالیاں, 3-4 منٹ حلیمہ خان کو, 3-4 منٹ آج کل نورین خان کو بھی گالیاں دینی ہیں. اور اس کے بعد 3-4 منٹ کے لیے یہ ان کو اس کو بشرا بی بی, سوری اس کو تو بولتی ہی نہیں ہے, 3-4 منٹ بشرا بی بی کو وہ گالیاں دینی ہیں, بکواس کرنی ہے. رات گئی بات گئی. اب میں آپ کی خدمت میں نے عرض کیا, میرے پاکستانیوں, میرے خاص طور پر میں اپنے پنجابیوں سے, آپ بڑے بھائی ہیں. پنجاب آدھے سے زیادہ پاکستان پنجاب آبادی پنجاب میں رہتی ہے. بڑے بھائی کو دل بڑا کرنا ہوتا ہے. اگر بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں کو ساتھ نہ لے کے چلے, اللہ نہ کرے چھوٹے بھائیوں کو مت مجبور کرے کہ وہ بغاوت پہ اتر آئیں. پنجاب کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, سب سے امپورٹنٹ رول ہے. اب میں اپنے پنجابی بھائیوں سے یہ گزارش کر رہا ہوں, کشمیر میں یہ جو کچھ ہوا ہے, انہوں نے کس نے کیا؟ یہ کشمیر میں یہ آزاد کشمیر کمیٹی, حقوق کشمیر کمیٹی بنی کیوں؟ بن گئی ہے. تو اب وہ جو کہہ رہے ہیں کشمیر کے لیے, یہ اس کی بات مانتے کیوں نہیں؟ اب کشمیر کی جو ایکشن کمیٹی ہے, ان کا یہ نمائندہ ہے عمر نذیر کشمیری. اس سے پہلے شوکت میر کو انہوں نے گرفتار کر لیا. عام ایک بکس اس کی اسٹیشنری کی شاپ ہے, ایک عام آدمی کو یہ اوپر آتا نہیں دیکھ سکتے. پتہ نہیں اسے کہاں رکھا ہوا ہے, کتنا ظلم ہو رہا ہے, یہ بھی نہیں پتہ. مار بھی دیں گے, ہمیں کیا پتہ ہے. وہ خادم رضوی کے بیٹے انس رضوی اور وہ دوسرا, لاکھ آپ اختلاف کریں خادم رضوی سے اور اس کے بیٹوں سے, لیکن مرید کے میں جس طرح تم نے خون کی ہولی کھیلی خون کی ہولی کھیلی, اور وہاں پر بے گناہ لوگوں کو جو کہ ان کے اوپر آپ نے گڑیاں چڑھا دی. کچھ کہتے ہیں 600, کچھ کہتے ہیں 800, کچھ کہتے ہیں 1000 لوگوں کو کچل کر راتوں رات تم نے قتل کر دیا. اور آج نہ ہمیں سعد رضوی کا پتہ ہے, نہ انس رضوی کا بتاتے بھی نہیں, نہ کسی عدالت میں ان کا ٹرائل ہو رہا ہے. یار اس ملک میں یہ اس ملک میں ہو گیا رہا ہے. میرے پاکستانیوں, میرے پنجابیوں, آپ نے لیڈ کرنا ہے. آپ نے, میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے یہ اپیل کرتا ہوں, آپ نہیں جاگیں گے, آپ کو لیڈ کرنا چاہیے. تو اس صورت میں اللہ نہ کرے آگے کے جو حالات ہیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ جبراً آپ لوگوں کی رائے کو دبا لیں گے. وقتی طور پہ کچھ وقت کے لیے آپ اتنی لاشیں گرا رہے ہیں, تھوڑا سا لوگ سہم جاتے ہیں, تھوڑا سا ڈر جاتے ہیں لاشیں اٹھا کے, لیکن اس کے بعد وہ جب بغاوت پہ اترتے ہیں تو زیادہ غصے کے ساتھ اترتے ہیں. پھر ایک وہ سٹیج آتا ہے جب ان کے راستے میں جو دیوار آتی ہے اسے وہ گرا دیتے ہیں. وہاں عوام بڑی طاقت, دیکھیں اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے. اور آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو. یہ کشمیری کیا کہہ رہے ہیں, یہ عمر نذیر کشمیریوں, یہ آپ کو پورا سمجھ آ جائے گا مسئلہ. عمر نذیر کشمیری کیا کہہ رہا ہے, ذرا غور سے سنیں. ٹائم لمٹ طے نہیں ہوئی تھی ہمارے ساتھ, چند دنوں کی بات ہوئی تھی, کوئی ڈیٹ طے نہیں ہوئی تھی, لیکن ہم نے خاص لمٹ تک انتظار کریں گے اور ان سے جواب لیں گے. اگر ہمارے مطالبات, ہمارے چارٹر ڈیمانڈ, ان سارے چیزوں پہ, ہماری پری کنڈیشن, ان پہ عمل درآمد نہیں کیا جاتا تو ہم اپنے اگلے فیصلے کرنے میں حق بچانے ہوں گے. ہم اس وقت تمام حجت کے طور پہ اچھی نیت, اچھے گمان کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. گڈ جسٹس کے طور پہ ہم نے نہ چاہتے ہوئے بھی بہت ساری باتیں کی, لیکن اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہوئے
اپنی عوام پہ اعتماد اور اعتبار کرتے ہوئے اس امید اور یقین کے ساتھ کہ دیر ہو سکتی ہے، اتراؤ چڑھاؤ ہو سکتے ہیں، اپ ڈاؤن ہو سکتے ہیں، لیکن بالآخر کامیابی کا سیرا یہاں کی مزدور اور مقوم عوام کے نام انشاءاللہ جائے گا۔ تو اس لیے کہیں کوئی ووٹ کو اپنے قریب نہیں آنے دینا۔ ہم میدان کے اندر موجود ہیں، ہم نے پسپائی اختیار نہیں کی، ہم نے وقتی طور پہ اگلی کال کو مؤخر کیا ہے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کوئی کمزوری دکھے، نہیں، ہم نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے انسانی جانوں کے ضائع ہونے کو بچانے کے لیے وسعت نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہت ساری چیزیں عوام کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے۔ ابھی کسی حکمت عملی کے تحت آپ کے سامنے تفصیل بیان نہیں کر سکتے۔ اچھا، کیونکہ وقت کم رہ گیا ہے، میں آپ کو یہ آپ سنیے گا، یہ عمر نذیر کشمیری کی جو تقریر ہے، کبھی انہوں نے پاکستان کے خلاف ایک بات نہیں کی۔ تم کہہ رہے ہو وہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں، تم کہہ رہے ہو یہاں پر کہ یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں، یہ انڈیا کی گیم کھیل رہے ہیں۔ آپ ان کی تمام، جب سے یہ آزاد ایکشن کمیٹی کشمیر کی بنی ہے، آپ ان کی تمام کی تقاریر سنیں، ہمیشہ پاکستان زندہ باد کہا ہے، ہمیشہ پاکستان زندہ باد کہا ہے۔ اور نون لیگ کی فوج ظفر موز جو ہے، خواجہ آصف ہو، یہ میں نام نہیں لینا چاہتا، زبردستی کہہ رہے ہیں کہ یہ غدار ہیں، یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہم انڈیا کے ایجنٹ نہیں ہیں۔ پٹھانوں کو کہہ رہے ہیں یہ غدار ہیں، یہ افغانستان کے ایجنٹ ہیں، چلے جاؤ۔ بلوچیوں کو، اہل تشیع کو کہتے ہیں تم ایران چلے جاؤ۔ پھر پاکستان میں بچے گا کیا پیچھے؟ پاکستان کیا ہے پھر؟ پٹھان افغانستان چلے جائیں، پٹھان اگر افغانستان جائیں گے تو ساتھ ہی پورا KPK بھی جائے گا، پھر بلوچ ایران چلے جائیں گے تو بلوچستان بھی چلا جائے گا۔ بلکہ جب پٹھان افغانستان جائیں گے تو اکیلے KPK کو ہی نہیں لے کے جائیں گے۔ پٹھانوں کا خیال یہ ہے کہ یہ راول پنڈی سے لے کر جہلم تک کا یہ ایریا بھی پٹھانوں کا ہی ہے، تو یہ بھی ساتھ چلا جائے گا۔ پیچھے تمہارا ایک لاہور بچ جائے گا۔ وہ کھوتے دے او پترو، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، اس پاکستان نو بچان دی گل کرو۔ اے پاکستان زرداری تے بلاول تے مریم تے اس دے پیو دا یا حافظ منیر دا نہیں ہے گئے۔ اے پاکستان 26 کروڑ مسلمانہ دا ملک ہے گئے۔ اس پاکستان کو بچانے کی بات کرو۔ ایسی گھٹیا سوچ ہے تمہاری، لعنت ہے تمہاری یہ سوچ پر۔ اب یہ بلاول کو بھی آخر میں تھوڑا سا، کیونکہ آپ سننا چاہتے ہیں، مجھے پتہ ہے، بلو رانی کو مجھے نہیں پتہ یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے۔ کشمیر میں آج بارش بھی ہے، بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے، اور کشمیر میں کیونکہ بارش زیادہ ہوتا ہے لہذا کشمیر میں پانی بھی زیادہ آتا ہے۔ لعنت ہے۔ اچھا سنیں، یہ سنیں، یہ کوٹلی میں خطاب کر رہا ہے اور اس کی بکواسات سنیں، آگے آپ کی مرضی، مسکرائیں یا روئیں۔ پیپلز پارٹی کے انتخابی نمائندے ہیں، یہ میرے خاندان کے حصے ہیں، میرے خاندان کے نمائندے ہیں۔ ہمارا نہ صرف سیاسی مگر ہر لحاظ سے چودھری یاسین صاحب آپ کے سامنے ہیں۔ مجھے تو اتنا اچھا لگا اللہ اکبر، کہ استغفار بھی پڑھیں صاحب، یاسین اللہ صاحب اکبر کا کبیرہ، چوتھا استغفار نسل پڑھیں۔ آج تقریر کر رہا تھا اسٹیج سے۔ ہم ایک دوسرے کے خوشی میں بھی ساتھ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ میں بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ آج کل اقتدار کے دن ہے، مگر مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ ہم جلا وطنی میں، کبھی دبئی میں تو کبھی لندن میں ہوتے تھے۔ بغیر تو تمہیں کس نے کہا تھا یہ تمہارا ملک ہے، تم دبئی میں اور کبھی لندن میں تم کیوں جاتے ہو؟ تم کبھی دبئی اور کبھی لندن کیوں دفع ہوتے ہو؟
جو پیسہ چوری کیا ہے اسے بھی پاکستان لاؤ, یہاں آ کے کاروبار کرو, عیاشیاں کرو, یہاں بھی تمہاری یہ عیاشیاں ہی ہیں. دیکھیں نواز شریف اور یہ کہتا ہے کبھی دبئی میں, کبھی لندن میں, نواز شریف کبھی سعودی عرب میں, کبھی لندن میں. کیوں لندن گئے, کیوں معاہدہ کیا؟ تم کہتے میں مر جاؤں گا, عمران خان ہے وہ تو جیل میں پڑا ہے, وہ کہتا ہے میں مر جاؤں گا, مار دو مجھے, نہیں جاؤں گا, نہیں کمپرومائز کروں گا. اگر وہ چاہتا تو آپ یقین کریں 2 مہینے کے اندر عمران خان لندن میں ہوتا. اس نے کہا میرے اوپر کیس کرو اگر میں گناہ گار ہوں, اور ساری دنیا جانتی ہے اس پر 250 جھوٹے بےہودہ مقدمے جو بنائے ہیں. عمران خان بے گناہ ہے, میں آپ کو یقین کرتا, حلفاً میں آپ کو کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم وہ بے گناہ ہے. اور عمران خان جو ہے وہ معمولی, یہ بات بھی یاد رکھیے گا, یہ ایک پٹھان کی یہ آواز میں آپ کو بتا رہا ہوں. عمران خان کے پیچھے آپ یقین کریں, اگر عمران خان نہیں ہے اس وقت تو عمران خان کے بغیر پاکستان کی اس وقت کوئی دنیا میں شناخت نہیں ہے. اور اس قوم کو اس دلدل سے جس کھڈے میں یہ لے آئے ہیں, ایک ہی شخص ہے جو نکال سکتا ہے, اونلی عمران خان, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں. وہ ایسا ہے کیونکہ وہ عوام کا آدمی ہے, عوام اس سے محبت کرتے ہیں, تم اسے جیل میں رکھتے ہو. اور جنہوں نے اس عوام کو لوٹا ہے, ان کا خون چوسا ہے, ان کو تم دوبارہ عوام کے اوپر سوار کرتے ہو, انہیں ہمارے لیڈر بناتے ہو. اچھا اذان ہو گئی ہے, میں نے ابھی پڑھنی ہے نماز, اور اس وقت میں آپ سے اجازت, کیونکہ اذان ہو چکی. وہ میں نے کھڑکی بند کی ہوئی تھی تو مجھے ہلکی آواز آئی. ویسے تو میرے ساتھ ہے مسجد ہے, بڑی اونچی آواز سے اذان آپ بھی سنتے ہیں, لیکن میں نے کھڑکی بند کی ہے. ٹھنڈ بھی تھوڑی ہو گئی ہے میرے شہر میں, تو آج سردی ہو گئی ہے تھوڑی سی, تو اس وجہ سے آپ سے میری گزارش ہوگی, یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے, آپ کا چینل ہے, آپ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں, اور میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں. اللہ حافظ.